मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पे जो आज से 2 दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा की जनाब इंसानी हकूक़ कौंसल में इज़राइल ने पिछली 75 साल की तारीख़ में पहली दफ़ा पाकिस्तान के सियासी मामलात के हवाले से जो किरदार अदा किया और पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ किया, पाकिस्तान को कंडेम किया और पीटीआई की जो तहरीक फ़साद फिल अर्ज़ थी उसको फुल सपोर्ट किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर जिस तरीके से हर्जा सराई की, एक तो उसके हवाले से कुछ दलाइल के साथ जवाब देना मकसूद है। लेकिन सबसे पहले मैं एक बीइंग पाकिस्तानी पूरी पाकिस्तानी कौम को इस बात के ऊपर जनाब खराज तहसीन भी पेश करूँगा और उनके लिए एक खुशाइंद बात भी करार दूँगा कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करार देने के हवाले से जो ऑब्जेक्टिव और जो एजेंडा पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च था, वो नाकाम और नामुराद हो गया है और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया, जिसमें बुनियादी किरदार पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब का है और उनकी शटल डिप्लोमेसी और मौजूदा हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार, बावजूद इसके कि वो मुखालिफ सियासी पार्टी है, लेकिन जो काम उन्होंने किया, भाग दौड़ की, वो ख्वाहिश के जो पाकिस्तान दुश्मन ताकतों की थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए, पाकिस्तान का हशर श्रीलंका जैसा हो, और जिसको डिफ़ॉल्ट करार देने के हवाले से पिछले साल फरवरी के अंदर प्री प्लान्ड चेयरमैन पीटीआई की तरफ से एज़ वज़ीर आज़म जो बारूदी सुरंगें बिछाई गई थी, IMF के साथ एक हस्ता बस्ता मुआहिदा चल रहा था, उसको तोड़ा गया और उस तोड़ने के हवाले से भी एक पूरा इजरायली लॉबी का एक एजेंडा था, जिसके तहत वो एक प्री प्लान्ड जिसकी एग्जीक्यूशन हो रही थी उसको ख़राब किया गया, ताकि उसके बाद जब हुकूमत टॉपल हो तो एक तरफ पीटीआई और पीटीआई चेयरमैन जनाब वो फसाद फिल अर्ज़ के लिए मैदान अमल में आ जाए और दूसरी तरफ वही IMF इस माहिदे तोड़ने की वजूह के ऊपर और जस्टिफिकेशन के ऊपर वो पाकिस्तान की रियासत को अपनी उंगली के ऊपर ऐसा नचाए कि हर किस्म की सब्सिडीज़ ख़त्म करवाए, मज़ीद टैक्सेस लगवाए, महंगाई का तूफ़ान बदतमीज़ी जनाब पाकिस्तान के अंदर लाया जाए। ये पूरा प्री प्लान्ड एजेंडा था। और उसके साथ ही तीसरा, पाकिस्तान के अंदर IMF की तरफ से कर्जा ना देना और हर मुश्किल शराइत मनवाने का एक पूरा प्लान था कि जो लोगों ने देखा। दूसरी तरफ फिर अप्रैल से लेके आपका नवंबर दिसंबर तक तो बड़ा फर्म बिलीव के साथ चेयरमैन पीटीआई की तरफ से और तमाम स्पोक्स पर्सन की तरफ से और पीटीआई की तरफ से ये प्रोपेगेंडा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, डिफ़ॉल्ट होने वाला है, डिफ़ॉल्ट होने वाला है, जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की 99% आवाम ने तमाम कमर्शियल और सेंट्रल बैंकों से अपने डॉलर्स निकलवाए, जिसकी वजह से डॉलर्स की कीमत महंगी होती गई, रुपया सस्ता होता गया, पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क होता गया। उधर से IMF सख्त से सख्त शराइत बनवाती गई, इधर से जनाब तहरीक फ़साद फिल अर्ज़ जारी थी। ये सारे का सारा एक बड़ा प्री प्लान था, जिसको पीछे इजराइल और मुल्क दुश्मन ताकतें जो है ना वो पूरे का पूरा कंट्रोल कर रही थी। और फिर बिल्ली थैले से किस तरह बाहर आई, वो 9 मई के वाक़यात के ऊपर, 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जब सख्ती के साथ इस पूरी शरपसंद तहरीक को और तहरीक फ़साद फिल अर्ज़ को जब क्रश किया, तो उसके बाद IMF ने ये समझ लिया कि अब मुआहिदा करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो वाला तहरीक फ़साद फिल अर्ज़ मज़ीद आगे नहीं चल पा रही। डिफ़ॉल्ट का भी जो एक प्रोपेगेंडा था वो भी दम तोड़ता गया, उस तहरीक फ़साद फिल अर्ज़ को भी दबा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद फिर IMF ने मजबूरन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना की जो भी भागदौड़ थी,
اس کے نتیجے میں پھر پاکستان کے ساتھ یہ 9 مہینے کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کیا $3 ارب کا، پھر جس کی وجہ سے $2 ارب سعودی عرب نے، $1 ارب UAE نے، اور پھر باقی بھی چائنا اور تمام مسلمان ممالک اور دوست ممالک پاکستان کے وہ میدان میں آ رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک وقتی ارینجمنٹ کے تحت پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے حوالے سے جو ایجنڈا اسرائیل کی طرف سے جناب لانچ ہوا تھا، اس کے میں ٹھہراؤ اور اس پہ رستے میں بند جو ہے وہ باندھا گیا ہے۔ اب وہ اسرائیل کا ایجنڈا کیا تھا؟ آج سے 2 دن پہلے 75 سال کی تاریخ پاکستان کی اور اسرائیل کی۔ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ پاکستان کے جو بانی تھے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے اقوال کے مطابق اور ان کی پالیسی کے مطابق ہم جناب اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے جب تک وہ فلسطین کی ایک ریاست کو اور فلسطینیوں کو ان کا جائز حقوق نہیں دے دیتے۔ اب اس 75 سال میں پاکستان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کا ویزا نہیں لگ سکتا، اسرائیل کے لیے آنے جانے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو تازہ ترین اسرائیل کے نمائندے نے انسانی حقوق کونسل میں پی ٹی آئی کے چیئرمین اور پی ٹی آئی کی تحریک فساد فی الارض کے اوپر جو اتنی سپورٹو بیان دیا ہے، یہ کوئی یکدم نہیں ہے۔ میں پاکستانی قوم کو یاد دلانا چاہوں گا کہ 2018 25 جولائی کے بعد جب ہماری حکومت بنی تو پہلے 2 مہینوں کے اندر قومی اسمبلی کے فلور پہ پنڈی سے رکن قومی اسمبلی آسما عدید نامی جو ہماری پی ٹی آئی کی تھی، انہوں نے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی خاص آشیرواد کے اوپر ایک ریزولوشن جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کی تھی۔ اگر پاکستان کی عوام کو یاد ہو، اگر میڈیا کو یاد ہو، وہ یہ تھی کہ اسرائیل کو فوری طور پہ تسلیم کیا جائے۔ کیوں کہ اسرائیل اور یہودیوں کے ساتھ جسٹیفیکیشن کیا دی گئی تھی اس پروپوزل کے اندر؟ وہ پروپوزل کوئی آسما عدید نے اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھی تھی، اس کا جتنا آئی کیو لیول ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ پری پلانڈ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور جناب پی ٹی آئی کے چیئرمین کی طرف سے پوری ایک ریزولوشن بنا کے پیش کی گئی تھی، اور اس میں جسٹیفیکیشن کیا تھی؟ جسٹیفیکیشن یہ تھی کہ ریاست مدینہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی تھی تو اس وقت ریاست مدینہ کے ارد گرد کئی یہودی قبائل تھے، ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا اچھے معاہدے کیے تھے اور ان کو امن اور سکون کے ساتھ رہنے کی شورٹی دی تھی۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ایک ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں اپنی ریاست کے اندر یہودیوں سے، تو پاکستان کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اب یہ جسٹیفیکیشن پیش کی گئی، لیکن جب ریپرکشنز آئے، آفٹر فیکٹس آئے، لوگوں کا اور عوام کا اور میڈیا کا اور علماء کرام کا، مذہبی گروہوں کا اور عام پبلک کا غم اور غصہ آیا، تو فوری طور پہ چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی نے جناب پیترا بدلا، انہوں نے کہا جی ہمارا تو اسے لینا دینا ہی نہیں۔ میں اس تاریخی وقوع کے حوالے سے بھی جناب آپ کو کلیئر کر دوں پاکستان کی عوام کو کہ ہجرت مکہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس وقت جو مسلمان تھے مٹھی بھر جنہوں نے ریاست مدینہ بنائی تھی، ان کا سب سے بڑا چیلنج قریش مکہ اور کفار مکہ تھے۔ ان کا رستہ روکنے کے لیے، ان کے حملے روکنے کے لیے، ان کی شرنگیزیاں روکنے کے لیے مجبوری کے تحت اور ایک عالی شان قسم کی سیاسی پولیٹیکل ٹیکٹکس کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مستلق، بنو کینیکا، بنو نزیر، بنو اوس، بنو خزرج اور بنو مستلق، یہ 7-8 یہودی قبائل تھے مدینے کے اندر، جن کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر بھی آیا کہ یہ یہودی کبھی مسلمانوں کے جانا غمخوار نہیں ہو سکتے، مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس وقت 2 طرفہ دشمنی رکھنا، ایک اپنی اس سائڈ پہ اور ایک دوسری سائڈ پہ، یہ پولیٹیکلی ایک جناب ایک نقصان دہ تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عالی شان سیاستدان بھی تھے، ایک کمانڈر بھی تھے۔ انہوں نے ایک اچھے کمانڈر کا ہونے کا اور ایک سیاستدان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، باوجود یہ جانتے ہوئے کہ یہ شرنگیز لوگ ہیں، عیار، مکار، دغاباز لوگ ہیں، یہ گروہ یہ نقصان پہنچائیں گے، لیکن آپ نے ان کو معاہدہ کر کے پابند کر دیا کہ قریش کے ساتھ جو جنگ ہوگی، کفار کے ساتھ جو جنگ ہوگی، اس میں جناب یہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ان کے اوپر اگر کوئی برا وقت آئے گا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وہ ایک پولیٹیکل ارینجمنٹ تھی، لیکن اس کے باوجود ان 7-8 قبائل نے غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خندق میں جو
ریشہ دوانیاں کی، سازشیں کی، عیاریاں مکاریاں کی، اس کی سزا بھی اس پورے پروسیس پہ 5-6 سالوں میں چھوٹی چھوٹی غزوات اور جنگوں کے ذریعے سے ان یہودی قبائل کے ساتھ لڑائی لڑ کے ان کو دبایا گیا اور ان کو ختم کیا گیا. اور پھر فتح مکہ کے بعد کھلا کے ان سارے یہودی قبیلوں کے خلاف غزوات ہوئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سپرویژن میں ان یہودی قبائل سے جنگ کر کے ان کو نیست و نابود کیا تھا، کیونکہ انہوں نے ہر موقع پہ مسلمانوں سے دغا کیا، غزوہ احد میں بھی، غزوہ بدر میں بھی، غزوہ خندق میں بھی. اب یہ ریاست مدینہ کا جو پچھلے 4.5 سال سے ہم ایک چیز سنتے تھے، اس کے پیچھے بھی لاجک یہ تھی کہ چیئرمین پی ٹی آئی عالمی سطح پہ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کو اور اسرائیلی لابی کو یہ کنسیپٹ دیتے تھے کہ میں وہی ریاست مدینہ بناؤں گا جس میں جناب آپ کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا. وہ جو بار بار ریاست مدینہ کا جناب کہلاوا اور بار بار اس کی جناب تکرار ہوتی تھی، وہ بنیادی طور پہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اور اسرائیلی لابی کو یہ میسج دینا تھا کہ جب میں برسر اقتدار ہوں گا تو میں ایک ایسی ریاست بناؤں گا جس میں ہم آپ کے ساتھ معاہدے کریں گے، آپ کو تسلیم کریں گے، آپ کے ساتھ امن سے رہیں گے، آپ کے ساتھ تجارت کریں گے، آپ کے ساتھ بھائی چارہ کریں گے، آپ کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ہوں گے. یہ تصور دینا مقصود تھا. اور پاکستان کی عوام اچھی طرح جانتی ہے کہ آسما عدید کے اس ایونٹ کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس سے ریزائن لیا جاتا. اس نے پوری پاکستانی عوام کو جناب دکھ اور درد دیا تھا اور ان کے ایمان کو جناب سے چھیڑخانی کی تھی، لیکن کچھ نہیں کہا گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد دوسرا ایونٹ، پی ٹی آئی چیئرمین نے اپنی وزارت عظمیٰ کے اندر پاکستان کی 75 سال کی ہسٹری میں صرف ایک بندے کو پاکستان سے پاسپورٹ کے ذریعے سے جناب اسرائیل کا پاسپورٹ جاری ہوا اور اس کو بھیجا گیا جناب اسرائیل. وہ ایک بندہ تھا، وہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت میں وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی کی قیادت میں جناب اس کو بھیجا گیا. تیسری چیز، یہ بھی ایک تاریخ کا ایک جناب سیاہ باب ہے کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت کے اندر پہلا ڈیلیگیشن جو ہے وہ اسرائیل گیا تھا، جس نے وہاں جا کر جو بھی تجارتی یا سفارتی یا ثقافتی معاملات طے کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس ڈیلیگیشن کو لے کے جانے کے حوالے سے جتنی لیگل کوڈل فارمیلٹیز تھی وہ اس دور کے اندر پوری کی گئی. اب یہ جو میں نے 3 وقوعے بتائے ہیں، یہ بنیادی طور پہ میں نے آپ کے سامنے اپنا ایک پورا کیس بنا کے جو پوری پاکستانی قوم کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. اسرائیلی لابی پچھلے 1.5 سال سے تحریک فساد فی الارض، ڈیفالٹ کا نعرہ، آئی ایم ایف اور اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کے ذریعے سے پاکستان کے اندر عرب سپرنگ کی طرح، جس طرح پچھلے 10-12 سالوں میں آپ نے دیکھا کہ عرب ممالک کے اندر ان کی ڈکٹیٹرشپ، ان کی بادشاہت، ان کی آمریت کے خلاف سوشل میڈیا کے ذریعے سے 4-4 5-5 سال ان ممالک کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے سے عرب ممالک، یمن، لبنان، شام، عراق اور بہت سے ممالک وہاں کے، ان کی عوام کو یہ بتایا گیا ایک لالی پاپ اور ایک سہانا لالی پاپ جس سے ہر بندہ اٹریکٹ ہوتا ہے، آبویسلی ہوتا ہے. حقیقی آزادی، آمریت کے خلاف آزادی، جناب بادشاہت کے خلاف آزادی، آٹوکریسی کے خلاف آزادی، معمر قذافی سے آزادی، صدام حسین سے آزادی، فلاں سے آزادی. 4-4.5 سال ہر ملک کے اندر وہاں پر جناب یہ پورا ایک ماحول بنایا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے سے. اور پھر یہ پیچھے پوری اسرائیلی لابی تھی اور انٹرنیشنل جناب آپ کی ایجنسیاں تھی اور اسٹیبلشمنٹ تھی. پھر کیا ہوا؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان تمام ممالک کے اندر انقلاب آ گئے، تبدیلیاں آ گئیں، معمر قذافی بھاگ گیا، صدام حسین لٹک گیا، کوئی مارا گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہاں جمہوریت نہیں آئی، وہاں پر انسانی حقوق نہیں آئے، وہاں پر تباہی و بربادی آئی، وہاں پہ گلی گلی محلے محلے میں خوریزی آئی. آج بھی ان تمام عرب ممالک کے اندر گلی گلی محلے محلے میں شیعہ سنی کے نام پہ، سنی علوی کے نام پہ، صوبائیت کے نام پہ، لسانیت کے نام پہ، عصبیت کے نام پہ عالمی طاقتیں اور عالمی اسٹیبلشمنٹ اور اسرائیل، ان تمام ممالک کے اندر اسرائیلی موساد، تمام ممالک کے اندر خانہ جنگی انہوں نے برپا کی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی یہی ایجنڈا پاکستان کے اندر اسرائیلی لابی لے کر آئی تھی، اور اس کی ابتدا 2013 کے اندر ہوئی تھی کہ اس پاکستان کے جو ایٹمی ملک ہے، جو ایٹمی میزائل رکھتا ہے، جو اسمال ٹیکٹیکل بامز رکھتا ہے، جو ایک مضبوط مربوط آرمی رکھتا ہے، جو اپنی چین آف کمانڈ اور اپنے ڈسپلن کی وجہ سے عالمی سطح پہ پہلی 5 آرمیز کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے،
اس نے پاکستان کے خلاف بھی یہی سازش کی. میں نے پچھلی بھی 2 پریس کانفرنسز میں کہا تھا کہ عرب سپرنگ کے اندر صرف ایک ملک بچا تھا جو اسرائیل کی ریشہ دوانیوں سے بچ گیا، جس میں آج بھی پرامن ماحول ہے، جس میں آج بھی خانہ جنگی نہیں ہے، جس میں آج بھی کوئی مار دھاڑ نہیں ہے، جس میں آج بھی کوئی گلی محلوں میں لڑائی جھگڑے نہیں ہے. باقی تمام کا تمام عرب ممالک وہاں پر جناب جو سہانے خواب سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسرائیلی لابی نے دکھائے تھے، اس کے بعد آج وہاں پر خانہ جنگی ہے. وہ ایک ملک کون تھا اور کیوں تھا، وہ کیوں بچ گیا؟ وہ مصر ہے. مصر اس پوری عرب سپرنگ کی وہ انٹرنیشنل سازشیں جو مسلمان ممالک کے خلاف ہوئی، اس میں جناب وہ واحد ملک ہے وہ بچا کیونکہ وہاں پر پاکستان کی طرح آرگنائز ڈسپلن چین آف کمانڈ والی فوج ہے، وہاں کی فوج مضبوط ہے. تو پاکستان کی فوج کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستان کی فوج کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، پاکستان کی فوج کے اندر بغاوت اور عرب ممالک کی طرح کی جناب افواج بنانے کے لیے یہ ایک ایجنڈا اسرائیلی لابی کی طرف سے لانچ ہوا تھا، جس کو پراپر طریقے سے جناب فیبروری سے جناب اس کا آخری ایپیسوڈ سٹارٹ ہوئی تھی. پچھلے سال فیبروری 2013 سے یہ مارا ماری شروع ہوئی کہ پاکستان میں ہر وقت لڑائی جھگڑا دنگا فساد، سیاسی تباہی و بربادی، دھرنے، لانگ مارچ، میں نہ مانوں میں نہ بیٹھوں، میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا. اور جناب پاکستان کے معاملات کو اتنا ڈی اسٹیبلائز کر دیا گیا پولیٹیکلی، اور اینڈ آ کے فیبروری 2022 سے سٹارٹ ہوا. اور میں ایک چیز آپ پاکستانی قوم کے سامنے رکھوں گا. میں نے جارج ٹینٹ، ایک امریکن CIA کے ڈائریکٹر ہیں، بڑے مشہور و معروف، 2004 کے اندر انہوں نے ریزائن دیا تھا جارج ڈبلیو بش کی جناب حکومت میں. ان کی ایک بک ہے ایٹ دا سینٹر آف اسٹارم، مشہور زمانہ ان کی بک ہے ایٹ دا سینٹر آف اسٹارم. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ امریکہ اور امریکن CIA کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کی بائیں ہاتھ کی چیچی انگلی کا کمال ہے، یہ اس کی ایگزیکٹ ورڈنگ ہے. امریکن CIA اور امریکہ کے لیے یہ بائیں ہاتھ کی چیچی انگلی کا کمال ہے کہ اگر وہ یہ چاہے کہ دنیا کے کسی بر اعظم کے کسی ملک کے کسی صوبے کے کسی ڈویژن کے کسی ضلع کے کسی شہر کے کسی بازار کی کسی دکان میں پتی کی قیمت جناب، چائے کی پتی کی قیمت جناب اوپر نیچے کرنا چاہے تو یہ اس کے بائیں ہاتھ کی چیچی انگلی کا کمال ہے. یہ مشہور زمانہ اس کی ورڈنگز ہیں. آپ بتائیں فیبروری 2022 کے اندر ذلت، رسوائی، شہرت اور مرتبت کے حوالے سے ذلت اور رسوائی کی گھاٹیوں میں پڑی ہوئی PTI اور PTI کے چیئرمین، جس کو عوام سننا اور دیکھنا برداشت نہیں کر رہے تھے، فروری 2022 میں، مارچ 2022 میں وہ معراج اولیٰ پہ فائز ہو جاتی ہے جناب، عزت، احترام، وقار، شہرت، مرتبت کے حوالے سے. تو خود بخود سمجھ آ جاتا ہے، اگر کوئی پڑھا لکھا انسان ہو جس کی نیشنل انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر نظر ہو، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی یہ کہانی کیا ہے. کہانی یہی تھی، اسرائیلی لابی تھی. اسرائیلی لابی نے انٹرنیشنل فیکٹرز اور پلیئرز کو ساتھ ملا کے PTI کے چیئرمین کو اور PTI کو لانچ کیا پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. اور اس پہ پہلا ایجنڈا یہ تھا کہ جب تک پاک فوج کے خلاف نفرت پاکستان کی عوام کے دل و دماغ کے اندر جاں گزی نہیں کر دی جاتی، کوئی جھوٹی سچی انسانی معاشرہ ہے، انسانی سوسائٹی ہے، ہر گروہ ہر فرد کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، ہر گروہ اور ہر فرد کے اندر، ہر گروہ اور ہر فرد کے اندر. تو کسی کو بھی بنیاد بنا کر آپ جناب پاکستان کی فوج اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف عوام کو جناب اکٹھا کریں اور پاکستان اکنامکلی ڈیسٹیبلائز ہو جائے، عوام کی فوج سے نفرت ہو جائے، اور پھر عرب سپرنگ کی طرح پاکستان کو تباہ و برباد کیا جائے. اور پھر 14 فیبروری شام 6:30 بجے جب چیئرمین PTI رہا ہو کر واپس آئے تو پہلی زوم میٹنگ کے اندر یہ کہیں کہ اب جناب آپ نے مولوی فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر مظاہرے اور جناب مار دھاڑ شروع کرنی ہے. یہ اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے میں کہہ رہا ہوں، میں اس زوم میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جب یہ کہا جائے کہ اب آپ نے مولوی فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر مظاہرے اور جناب آپ نے چھینا چھپٹی شروع کرنی ہے. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ عرب سپرنگ کی طرح عرب ممالک میں جو خانہ جنگی گلی محلوں میں شیعہ سنی کے نام پہ تھی، اب وہ یہاں پر دیوبندی بریلوی شیعہ سنی پارٹی پالیٹکس کے نام پر پہلے فوج سے لڑایا گیا، پھر جناب 3 دن بعد ہی واپس آ کر
اب جناب گلی محلوں میں مدرسوں کے اور گلی محلوں کی سطح پہ جناب لڑائی جھگڑا خوریزی برپا کی جائے تاکہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو اور تباہ و برباد ہو، اور یہ ایٹمی ملک کہ جو اسرائیل کے لیے بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا انڈیا کے لیے ہے، اس کو جناب اپنے رستے سے ہٹایا جائے، اور اس پہ پاکستان کے بھی کچھ ایسے مشکوک گروہ جو اوورسیز پاکستانی کی حیثیت سے بھی اور پاکستان کے اندر بھی ان کو سپورٹ کرتے رہے اور ان کے اعلی کار رہے۔ تو اسرائیلی لابی کی اگر چیخیں نکلی ہیں تو بنیادی طور پر کیوں نکلی؟ 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جب طے کر لیا کہ اب ہم نے یہ چیز نہیں چلنے دینی، اور ہارڈلی اس کو جناب بڑے ہارڈ وے کے اندر جناب کرش کر دیا، انہیں سمجھ آ گئی کہ ایجنڈا فلاپ ہو گیا ہے، انہیں سمجھ آ گئی کہ پلاننگ ساری فلاپ ہو گئی ہے، انہیں سمجھ آ گئی کہ اب یہ پلاننگ مزید چلے گی نہیں، تو وہ بے ساختہ جس ملک کے ساتھ تمہارا سفارتی تعلقات نہیں، جس کو تم نہیں مانتے، جو تمہیں نہیں مانتا، تم کس طریقے سے جناب ایک ماسٹر اور ایک استاد اور ایک پیٹرن اور چیف پیٹرن بن کے آپ جناب اس کو پند و نصیحتیں کر رہے ہیں اور اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ تو وہ جو اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ تھی پچھلے 10 12 15 سال کی خصوصاً، اور پھر پچھلے 1.25 سال 1.5 سال کی، جب وہ تباہ و برباد ہوتے ہوئے اسرائیل نے دیکھی تو وہ بے ساختہ اس نے جناب اس پورے ایشو کو انسانی حقوق کے نام پہ، اب میں یہاں پر بڑی امپورٹنٹ ایک چیز رکھوں گا، پہلے پاکستان کو FATF کے نام پہ ڈی اسٹیبلائز کیا گیا، ادھر سے نکلے تو پھر فیبرری کے اندر یہ پوری مارا ماری جو میں نے آپ کے سامنے بار بار رکھتے ہوئے ابھی بھی پچھلے 20 منٹ میں رکھی، جب وہاں سے دیکھ لیا کہ اب یہ مارا ماری نہیں چل پا رہی، ملک ڈیفالٹ نہیں ہو رہا، IMF نے دیکھ لیا کہ جتنا 1.5 سال ان کے ڈیلے کرنا تھا، ان کو اپنی انگلی پہ نچانا تھا، مہنگائی کروانی تھی، ڈالر کی قیمت بڑھانی تھی، روپے کو ڈی ویلیو کرنا تھا، اس کے باوجود ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، اور پھر جب انہوں نے دیکھ لیا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان کی فوج طے کر چکی ہے کہ اب اس فساد فی الارض کو اس ملک میں نہیں چلنے دینا اور نہیں چلنے دینا، تو پھر مجبوراً IMF یہ معاہدہ کرنے پہ رضامند ہوئی، اور جب وہ ہو گئی تو اب ان کے پاس آپشن نہیں تھا، تو جناب اسرائیل کی جناب پوری ریاست اور اسرائیل کا پورا ملک جناب اس وقت چیئرمین PTI اور PTI کی حمایت میں انسانی حقوق کے نام پر، کون سے انسانی حقوق؟ آج سے 4 دن پہلے یورپی یونین آ گئی، IMF ختم ہوئی، اب یورپی یونین کے بعد اسرائیل۔ میں پوچھوں گا کہ یورپی یونین کی نمائندہ نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، میں یورپی یونین سے پوچھوں گا کہ 250 کروڑ مسلمانوں کا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دھڑکتا ہے، اپنی مقدس کتاب قرآن پاک، قرآن عظیم کے ساتھ دھڑکتا ہے، تمہارے اندر اتنی شرم حیا ہے کہ تم اس کی حقوق کے لیے جاؤ کہ اپنا کردار ادا کر سکو؟ تمہارے ملکوں کے اندر تو اپنے انسانی حقوق پورے نہیں ہیں، تمہارے ملکوں کے اندر تو اپنی جناب انسانی حقوق کے جناب تقاضے پورے نہیں ہیں، تمہیں تو شرم آنی چاہیے کہ تم پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر۔ اور پھر میں یورپی یونین سے پوچھوں گا اور اسرائیل سے بھی پوچھوں گا کہ بیلجیم، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس یا اسرائیل وہاں کے کسی فوجی ہیڈ کوارٹر کے اوپر ان کے ملک کا کوئی شہری حملہ کرے، پوری پاکستانی قوم کو اور پوری دنیا کو، میں اور پوری دنیا کے میڈیا کو چیلنج دیتا ہوں، اگر اس کے پورے خاندان کو اور اس کی ہڈیوں کا سرما نہ بنا دیا وہاں کی ریاستوں نے، اور بناتے ہیں، اور وہ بناتے ہیں، گوانتانامو بے کیا تھا؟ اس طرح کی 7500 مثالیں آپ کو اس دنیا کی تاریخ میں ملیں گی۔ تو میں پوچھوں گا بیلجیم اور جناب فرانس، جرمنی، برطانیہ، امریکہ کی حکومتوں سے بڑی عزت احترام سے، آپ اجازت دیں گے کہ آپ اپنی پارلیمنٹ کے اوپر، اپنے فوجی ہیڈ کوارٹر کے اوپر اپنے شہریوں کو حملہ کرنے کی، توڑ پھوڑ کرنے کی، اپنے شہداء کی عزت کو تار تار کرنے کی اجازت دیں گے، جن کی آڈیو، ویڈیو اور ایک ایک چیز پروف موجود ہو؟ تو میں یورپی یونین سے بھی جناب یہ تقاضا کروں گا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے، پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کے اندر بھی رول آف لا ہے، تم نے جتنی ریشہ دوانیاں کرنی تھی عالمی ملک دشمن طاقتوں نے وہ کر لی، اب ہر چیز کا اینڈ آ رہا ہے اور اینڈ ہوگا، تو اسرائیل اپنی اوقات میں رہے، فلسطینیوں کی جان، مال، عزت، جوان، بوڑھے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، ان کا خون، ان کی عزتوں کو تار تار کرنا، ان کے حقوق کو سلب کرنا، تمہیں تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے اسرائیل کو
کہ who the hell are you کہ تم آ کے جناب پاکستان کے حوالے سے بات کرو کہ وہاں کے انسانی حقوق ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور جناب ہم اس کے اوپر جناب یہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں. تم کون ہوتے ہو؟ تمہاری حیثیت اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری ٹکے آنے کی جناب انسانیت کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، تمہاری اور آزادی اظہار رائے کے حوالے سے تمہاری ویلیو اور تمہاری حیثیت نہیں ہے، اور تم پاکستان کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہو اپنے ان جناب بچوڑوں اور اپنے ان جناب آف شوٹس کو کہ جن کے ذریعے سے تم پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتے تھے. تو جناب انشاءاللہ پاکستان قائم اور دائم رہے گا. اور اینڈ میں وہ ہلکی سی بات پھر دوبارہ وہ سلمان دانش ٹائپ کے اور جناب میڈیا لاجک کے جو کریکٹرز ہیں، یہی وہ کریکٹرز ہیں جو آج ارب پتی بنے ہوئے ہیں، جو ایک عام سافٹ ڈرنک کمپنی کے جناب مینیجر ہوتے تھے اور آج جناب 3 4 آپ کی ایڈورٹائزنگ کمپنیاں ہیں، بل بورڈ کمپنیاں ہیں، اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کی خاص آشیرواد کے ساتھ ریٹنگ اس پروگرام کی دینا کہ جو پاکستان کی سروائیول کے خلاف بولے گا، پاکستان کے انٹرنل ایشوز کو، نیگیٹو ایشوز کو ہائی لائٹ کرے گا، جو پاکستان کی اکانومی کے نیگیٹو ایشوز کو ہائی لائٹ کرے گا، ان پروگراموں کو ریٹنگ دینا اور پھر جناب اینکرز کو لے کے جانا، ملاقاتیں کروانا چیئرمین پی ٹی آئی سے. تو یہ سلیمان دانش ٹائپ کے جتنے لوگ اور اس طرح کے BCO لوگ ہیں جو میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا، فیصل جاوید سے لے کے، ارسلان خالد سے لے کے، عمران غزالی سے لے کے اور جناب آپ کا جبران الیاس سے لے کے، یہ لوگ کھرب پتی ارب پتی بن گئے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ رہ کے اور انٹرنیشنل اسرائیلی لابی کے ذریعے سوشل میڈیا کے اندر پاکستان میں عرب سپرنگ کی طرح کا ڈرامہ رچانے کی جو انہوں نے ناکام کوشش کی، جو ناکام اور نامراد ہو گیا. یہ سارے لوگ اس میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے انہوں نے جناب واہ پیسہ کمایا ہے. یہ پاکستان کی ایجنسیوں کا اور پاکستان کے ریاستی اداروں کا فرض بنتا ہے کہ ان کو بھی شامل تفتیش کریں، ان سے بھی پوچھیں کہ جناب یہ ان کی زندگیوں کے اندر یہ تبدیلیاں کہاں سے آئیں. یہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے 1.5 سال کی جو تحریک فساد فی الارض تھی، لوگ کھرب پتی ہوئے ہیں صرف اس 1.5 سال کے اندر. یہ میں اور بہت کہہ رہا ہوں، پی ٹی آئی کے یہ جو نام میں نے گنوائے ہیں ان سمیت اور بہت سے لوگ ہیں. ہم قربانیاں دے رہے تھے، ہم مارے کھا رہے تھے، ہم گولیاں جھیل رہے تھے، ہم شل کھا رہے تھے، ہمارے پہ پرچے ہو رہے تھے، ہمارے پہ حملے ہو رہے تھے. ہم ہر تیسرے دن جناب ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے جناب زمان پارک اور جناب آپ کے موٹر وے پلازا اور آپ کے جوڈیشل کمپلیکس اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ڈیوٹیاں دے رہے تھے. ہم جناب پنجاب اسمبلی کے اندر مارے کھا رہے تھے، اور یہ لوگ اسی ٹائم پیریڈ کے درمیان ارب پتی اور کروڑ پتی ڈالرز میں ہو رہے تھے. اسی تحریک فساد فی الارض اور اسرائیلی لابی اور ملک دشمن لابی کی طرف سے فنڈنگ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کی مارا ماریوں کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ٹولز اور ٹیکٹکس کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے اندر جناب اپنے معاملات چلا کر ان لوگوں نے. تو میں آخر میں پوری پاکستانی قوم سے گزارش کروں گا کہ اسرائیل کی طرف سے جس انداز سے پی ٹی آئی کے چیئرمین اور پی ٹی آئی کی تحریک کو سپورٹ کیا گیا، اس کے بعد بلی تھیلے سے باہر آ گئی. اور سب سے بڑا افسوس مجھے کیا ہوا، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پولیٹیکلی پی ٹی آئی کے جو سرکاری آفیشیل پیجز ہیں وہ اس سے تھوڑا سا کنی کترائیں گے اور کہیں گے کہ یار ہمارا اس سے کوئی آفیشیل تعلق نہیں. لیکن میں افسوس سے بھی کہوں گا اور اس میں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ چلو لوگوں کے سامنے چیزیں کھل رہی ہیں. انہوں نے اوپنلی اپنے پیجز کے اوپر ٹویٹر پر فیس بک پہ اسرائیل کی حمایت کو کوٹ کر کے جناب انہوں نے پوسٹ چڑھائی ہوئی ہے کہ دیکھیں اسرائیل نے کس طریقے سے انسانی حقوق کونسل کے اندر پی ٹی آئی چیئرمین اور پی ٹی آئی کی تحریک کو جناب سپورٹ کیا ہے. یہ بتا رہی ہے یہ چیز کہ پاکستان کے اندر کیا ظلم اور کیا جبر ہو رہے ہیں اور کیا جناب استبداد ہو رہا ہے. تو ادھر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا آپس کا گٹھ جوڑ کیا ہے. اچھا چوہان صاحب یہ بتائیے آپ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی چل رہا ہے، آپ نے ایک لفظ جو کہا ہولناک انکشافات، آپ نے یہ چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ سمجھدار سے ایسا گانا آہستہ آہستہ آپ ڈسکلوز کر رہے ہیں، پہلے آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. اب یہ بتائیے گا اگر چیئرمین پی ٹی آئی گرفتار ہوتے ہیں اور ان کے خلاف یہ اسرائیل کے حوالے سے پوچھ گچھ ہوتی ہے تو تمام باتیں آپ کورٹ میں بھی کریں گے اور اگر وعدہ معاف دعویٰ بننا پڑے تو آپ بنیں گے؟ میرا سوال ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے نام کے نیچے یہ جو 4 سال اور پھر گزشتہ 1.5 سال سے ہوتا ہے، فیصل حسن چوہان کے پاس یہ انکشافات آئے، انہوں نے پارٹی چھوڑی اور ساری چیزیں انکشاف کریں. فیصل حسن چوہان کیا کبھی خوفزدہ ہوئے کہ اتنا کچھ ہوتا رہا اور انہیں نہیں پتہ لگا؟ دوسرا، استحکام پاکستان پارٹی
آگے الیکشن میں جا رہی ہے، آپ کس کے مقابل الیکشن لڑیں گے؟ آپ پی ٹی ایم کے خلاف ہیں، چیئرمین کے خلاف ہیں، کس کے خلاف ہوں گے؟ وہ جو فیضل حسن چوہان پی ٹی آئی کے ساتھ رہا، وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ اچھا، جو سوال آپ نے پوچھا، کیا سوال پوچھا آپ نے؟ سر میں نہیں پوچھا کہ آپ نے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، ایک بات تو ذہن میں رکھ لیں، سنیں، یہ میری چوتھی پریس کانفرنس ہے پی ٹی آئی چھوڑنے کے بعد، چوتھی پریس کانفرنس. میں نے ہر پریس کانفرنس میں کہا اور 60-70 ٹاک شوز کر چکا ہوں، سب میں کہتا ہوں مجھے چیئرمین پی ٹی آئی کی ذاتی زندگی سے کوئی غرض نہیں. جانتا وہ کچھ ہوں جو ریحام خان بھی نہیں جانتی تھی، یہ بھی سن لیں، لیکن مجھے کوئی غرض نہیں. آئی ڈیم کیئر، ساری دنیا کو پتہ ہے. میں نے کوئی ایک لفظ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات نہیں کی، لیکن میں نے ہر شو میں اور ہر پریس کانفرنس میں کہا، اور آج دوبارہ چوتھی دفعہ دہرا رہا ہوں، جس پی ٹی آئی چیئرمین کے ایکٹ سے اور چیئرمین پی ٹی آئی کے عمل سے میرے پاکستان کو نقصان ہوا یا ہو رہا ہے یا ہوگا، میں ڈنکے کی چوٹ پہ ہاکے پکارے دن کی روشنی میں، چاند کی روشنائی میں انشاءاللہ وہ چیزیں بے نقاب کروں گا جو میں کر بھی رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں کر بھی رہا ہوں. میں خوف و ہراس یا پاپولر سٹینس یا پاپولر نیریٹو یا پاپولر بیانیہ، اس سے ڈر کے میں گھر میں نہیں بیٹھا ہوا. میں فرنٹ فٹ کا واریر ہوں، اور پاکستان سے آگے بینگا پاکستانی اور مسلمان کی حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. بھاڑ میں جائے ہر چیز، سیاست، میں کہتا ہوں پارٹیاں، ہر چیز، بینگا پاکستانی پاکستان اور بینگا مسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس رسالت اور ان کی ختم نبوت، ناموس رسالت اور ختم نبوت، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. میں اسی وجہ سے آج چوتھی پریس کانفرنس کر رہا ہوں. اسرائیلی لابی یہ سارا کچھ کر رہی ہے. پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اگر سمجھنا ہے، چلو ایک عام لے مین کی آنکھوں پہ پٹی چڑھی ہے تو چلو اس کا کوئی قصور ہو سکتا ہے، لیکن پڑھی لکھی عوام کو سمجھ آ رہا ہے. پچھلی 4 جو انہوں نے خطاب کیے چیئرمین پی ٹی آئی نے، ٹوٹل 16,000-17,000 لوگ ان کے خطاب یوٹیوب کے اوپر ڈائریکٹ سن رہے ہیں، جہاں پہ لاکھوں لوگ سنا کرتے تھے. کل پہلے 20 منٹ میں 3,000 بندہ آیا، اور پھر 24 گھنٹوں میں کوئی اب جا کے، کیونکہ جو پچھلے 5-6 خطاب تھے ان کی ریٹنگ بڑی نیچے تھی، 15,000 16,000 13,000، تو انہوں نے پری پلانڈ پورے دنیا کے اندر پروپیگنڈا کر کے پھر جناب 24 گھنٹوں میں کوئی 4-1 لاکھ بندہ انہوں نے کوئی جنہوں نے تھوڑا آ کے یوٹیوب پہ دیکھا. لیکن لائیو جو ہے نا 17,000 سے زیادہ بندہ جو ہے نا ان کی تقریر روزانہ نہیں سنتا. لوگ تنگ آ گئے ہیں. کس بات سے تنگ ہے؟ 150 سے لے کے 250 آپ کہتے ہیں پرچے ہیں. آپ جب جاتے ہیں جناب، آپ 10 کیسوں کے اندر ضمانت لے کے آ جاتے ہیں. پورا 1.5 سال کے اندر پورا پاکستان کا عدالتی سسٹم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے پہ لگا ہوا ہے. ضمانت پہ ضمانت، ضمانت پہ ضمانت، ضمانت پہ ضمانت، ضمانت پہ ضمانت. اور پھر پرسوں رات کو ٹویٹ کرتے ہیں کہ میری تقریر سنیے گا، آج میں جو پاکستان کے اندر جنگل کا قانون ہے اس کے اوپر بات کروں گا. میں نے اس کے اوپر ان کو ری ٹویٹ کر کے کمنٹس دیے. میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے. ایک شخص ہے، پورا پاکستان کا عدالتی سسٹم سیشن سے لے کے ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے پہ لگا ہوا ہے. وہ جب جاتا ہے 10 کیسوں کی ضمانت لے کے آ جاتا ہے. نہ کوئی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ کوئی اس کو گرفتار کر سکتا ہے. اور جو پچھلے 1.5 سال سے ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر جناب اپنے آپ کو بچانے پہ لگا ہوا ہے، کسی کیس پہ وہ میرٹ پہ آنے کو تیار نہیں ہے کہ میرٹ کے اوپر پروسیکیوشن سٹارٹ ہو. ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر وہ چور بازار سے اور چوری کے رستوں سے وہ نکل رہا ہے. واقعی یہ جنگل کا قانون ہے. تو جناب بات یہ ہے کہ جن چیزوں سے تو نقصان ہوگا پاکستان کو، اس پہ جناب ہر جگہ بولیں گے، ہر جگہ. مولوی فضل الرحمان کے مدرسوں کے حوالے سے جو بات کی، یہ پاکستان کو شام بنانے کی ایک سازش تھی، یمن بنانے کی سازش تھی، لبنان بنانے کی سازش تھی. ٹھیک ہے جی. لیکن 9 مئی کے واقعات کے بعد اس انداز سے کرش کیا پاکستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ نے کہ اب وہ یہ نہیں کر سکیں گے. 2 چیزیں جو کہی بابر بھائی نے، استحکام پاکستان پارٹی وہ گھٹیا سیاست نہیں کرے گی، وہ نفرت اور منافرت کے اوپر مبنی سیاست نہیں کرے گی کہ اگر مخالف پارٹی اچھا کام کرے تو تب بھی اس کو برا کہنا ہے. یہ پی ٹی آئی کا سٹائل تھا جس پہ ہمیں بھی مجبور کیا جاتا تھا. اگر
शहबाज शरीफ ने, अगर इसहाक डार साहब ने, अगर उन्होंने कोई स्ट्रगल करके एक टेम्परेरी पाकिस्तान को बचा लिया डिफ़ॉल्ट होने से और पाकिस्तान की आवाम के ऊपर श्रीलंका की स्टाइल का जनाब एक अजाब नाजिल नहीं होने दिया, तो उसको तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने मेहनत की। आर्मी चीफ ने पिछले 1.5 साल में, खुसूसन पिछले जनाब नवंबर से लेकर अब तक, जिस अंदाज से पूरी दुनिया के ममालिक को और दोस्त ममालिक को शटल डिप्लोमेसी के ज़रिए से राज़ी किया कि पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाले और फिर वो निकालने के लिए फ्रंट फुट पे आए, ये काबिल सब तहसीन है। ये बताइएगा कि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि इसराइल को तस्लीम करने की तजवीज़ चेयरमैन पीटीआई ने रखी, क्या ये तजवीज़ काबीना में रखी गई या किसी और नहीं, असम्बली के फ्लोर पर रखी गई थी। आसमा अदीद जो है ना MNA है, आपको याद होगा, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा। ऐसा चार्जशीट पेश की है इसके बाद देखिए, 2 इश्यूज़ हैं। एक तो मरदमशुमारी है। मैं पिछले 8 माह से एक बात कह रहा हूँ, जब PTI में था उस वक्त कहता था कि इलेक्शन वक्त पे नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि मरदमशुमारी आइन के अंदर लिखा हुआ है कि मरदमशुमारी का जब ऑफिशियल रिज़ल्ट अनाउंस होगा, जिसको ऑफिशियल गज़ट कहते हैं, तो उसके बाद रियासत पाकिस्तान पाबंद है कि वो कौमी और सूबाई असम्बली की नई हल्का बंदियाँ करेगी और अगला जो इलेक्शन होगा उस ऑफिशियल रिज़ल्ट के अनाउंस होने के बाद मुल्क में जो इलेक्शन भी होगा, जनरल इलेक्शन, वो उस नई हदबंदियों के ऊपर होगा। अभी तक आपका ऑफिशियल गज़ट तो दूर की बात, अभी आपकी गिनती कंप्लीट नहीं हुई। गिनती सुने ना, गिनती सुने, गिनती कंप्लीट नहीं हुई। गिनती कंप्लीट होने का प्रोसेस भी 2 से 3 माह लगने हैं। फिर गिनती के बाद उसकी कैलकुलेशन और ऑफिस वर्क के ऊपर 2 से 3 माह लगने हैं। फिर आपकी बलोचिस्तान की और कराची की पार्टियों की एप्रीहेंशन, रिजर्वेशन, एतराज़ात आना शुरू हो गया, उसको दूर होने में वक्त लगना है। फिर जब वो अनाउंस हो जाएगा तो फिर हदबंदियों पे भी 3 से 4 महीने लगने हैं। तो जवाब नहीं समझे, नहीं, जवाब ना समझे तो अभी इस पर टाइम लगेगा। ये बता दीजिए, आपने एक पूरी चार्जशीट पेश की चेयरमैन PTI के खिलाफ। आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बड़े अच्छे ओहदों पर भी रहे, तर्जुमान भी रहे, हुकूमती ओहदे भी आपके पास रहे। ये जो मालूमात आपके पास है कि 15 साल से इसराइली लॉबी फंडिंग कर रही थी, फिर आपने फैसल जवेद खान, डॉक्टर अरसलान, इस तरह के नाम लिए कि इनको फंडिंग होती रही और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू वो नैरेटिव बिल्ड करते रहे। तो आप जिस तरह कहते हैं कि आप एक दबंग सियासतदान है, डंके की चोट पर बात करते हैं, तो ये तमाम बातें आपको पार्टी के अंदर रहते हुए मालूम थी या अब आपके इंकशाफात हो रहे हैं? उस वक्त आपने ये सारी बातें क्यों नहीं की कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है? अच्छा यार, ये सवाल ना पिछले 2.5 महीने से ये कर सुन के टॉक शोज में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना। मैं दे रहा हूँ। बात ये है, बंदा अगर सीधे रास्ते पे किसी टाइम पे भी आ जाए ना, तो वो उसको बांध लेना चाहिए। इससे कोई नहीं है कि वो कब आया, कैसे आया। साहब ये बताइएगा कि आपने इसराइल के हवाले से बात किया, ये बताइए कि क्या ऐसा कोई कानून है पाकिस्तान जो है आर्मी फॉर्म पर जा सके इसराइल के खिलाफ, और इन सारे वाक़यात पर जो कि पाकिस्तान में आज़ाद इसराइल की है पाकिस्तान के हवाले से, उसका कोई जवाब दिया जा सके, कोई ऐसा फोरम है? अच्छा, ये सुल्तान शाह साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि इसराइल के खिलाफ जो है वो क्या आलमी सतह पे। देखिए, इसराइल को हम तस्लीम नहीं करते, वो हमें तस्लीम नहीं करता। हम क्यों तस्लीम नहीं करते? वो उसका जुल्म, जबर, इस्तबदाद और उसका वो भेड़ियापन है, उसका वो खूरेजी के ऊपर मबनी, उसकी दांतों पे खून लगा हुआ है। इसराइल वो भेड़िया है जिसकी दांतों पे उम्मत मुस्लिमा का और ख़ुसूसन फ़लस्तीनियों का खून जो है वो हर वक्त जो है वो लगा होता है। और वो जुल्म और जबर की दास्तानें हम हर रोज़ सुनते हैं, और फिर साल में 2 से 3 तो ऐसे क्रुशल दिन और हफ्ते आते हैं कि जिसके अंदर फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म और जबर के ऐसे ऐसे पहाड़ ढाए जाते हैं कि तकरीबन 1.25-200 करोड़ मुसलमानों के दिल चिर जाते हैं। फिर मस्जिद अक्सा के हवाले से उनका जो जुल्म और जबर, तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि हम उसको ज़हनी तौर पे अब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। हमारा ना दिल मानता है, ना दिमाग मानता है, ना दीन मानता है, ना मज़हब मानता है, ना धर्म मानता है, ना माशरा मानता है, ना सोसाइटी मानती है। हाँ, जो तो पीछे से जनाब जिनकी चाबियाँ हिल रही हैं, अफयाज चौहान भी इसराइली मोसाद का एजेंट होता या इंडियन रॉ का एजेंट होता या किसी मुल्क दुश्मन ताकत का एजेंट होता, तो मैं भी कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ना कोई ऐसी बातें करता कि जिसमें जनाब चीज़ों को सपोर्ट मिलती।
तो जनाब बात यह है कि हम तो है प्योर पाकिस्तानी, हमारा ब्लड ग्रुप है P+, पाकिस्तान प्लस, तो हमें तो पाकिस्तान से आगे कुछ नहीं है। तो बात आपकी ठीक है, लेकिन हम उसके लिए सबसे बड़ी जिल्लत और रसवाई ये है कि पाकिस्तान उसको जूती की नोक पे लिखता है इसराइल को। वो 100 दफ़ा भौंके, वो 1000 दफ़ा भौंके, वो करोड़ दफ़ा भौंके, उसके भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता इसराइल के भौंकने से। पाकिस्तान की आवाम को भी और पूरी दुनिया के मुसलमानों को भी हम उसको जनाब उसके मुंह के ऊपर लानत भेजते हैं इसराइल की। और मैंने आपके सामने बता दिया कि दुनिया के 5-6 अरब जो आवाम है वो हंसते होंगे जब उनका अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इंसानी हकूक़ कौंसिल में नुमाइंदा इंसानी हकूक़ की बात कर रहा होगा, आज़ादी इज़हार राय की बात कर रहा होगा। और शर्म से डूब मर जाना चाहिए। तुम कहते हो कि होमोसेक्स को पाकिस्तान के अंदर अलाउ किया जाए। होमोसेक्स भाईजान पाकिस्तान के अंदर अलाउ नहीं हो सकता, ये तुम्हारे मुल्कों के अंदर हो सकता है, या जिनके ऊपर तुम फंडिंग करते हो जनाब उनके कोई शौक जनाब हो सकते हैं। ये पाकिस्तान की आवाम छोड़ दुनिया के जो सेंसिबल जितना भी इंसान है वो इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। बड़ी मेहरबानी।